अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह राद है मेरे सामने और सूरह राद की आयत नंबर 21 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। रुकू नंबर 9 से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर यानी 19 से अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह से डरने वालों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि क्या आप पर ईमान लाने वाले और ना लाने वाले आप उनको बराबर समझते हैं। और उसके आगे बात कि मिसाल दी कि मानने वाला और ईमान लाने वाला बीना है और ना मानने वाला अंधा है और अंधा और बीना कभी बराबर नहीं हो सकते। फिर अगली बात उसके बाद फरमाई कि जो लोग डरते हैं अल्लाह से और आखिरत पर ईमान लाते हैं, दूसरे अल्फाज में ईमान लाना मुराद है, और वो उनकी कुछ क्वालिटीज़ कुछ सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की। और सिफ़ात हमारी 5 ही थी, 3-4 सिफ़ात मैंने ज़िक्र की थी कल। नंबर 1 ये कि वो अल्लाह के साथ किए हुए अहद को पूरा करते हैं और अल्लाह की खातिर मखलूक के साथ किए हुए अहद को पूरा करते हैं। और नंबर 2 जब वो कोई मायदा कोई एग्रीमेंट कर देते हैं तो उसको तोड़ते नहीं हैं। और नंबर 3 वो सिला रहमी करते हैं यानी रिश्तेदारी को निभाते और जोड़ते हैं। और नंबर 4 वो अल्लाह से डरते हैं। और नंबर 5 क़यामत के दिन से नहीं आखिरत से डरते हैं, क़यामत के हिसाब से डरते हैं। उसके आगे आज आयत नंबर 21 में देखते हैं कि इन्हीं अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं क्वालिटीज़ को, ईमान वालों की क्वालिटीज़ को ज़िक्र किया, सिफ़ात को ज़िक्र किया और कंटिन्यू करते हुए आयत नंबर 21 में फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले जो लोग होते हैं और नबी पर ईमान लाने वाले लोग होते हैं। नंबर 6 वो ये करते हैं कि सबारू, वो सब्र करते हैं, हर चीज़ पर, हर तकलीफ़ पर, हर दुख पर सब्र करते हैं। और सब्र क्यों करते हैं? सब्र करते इब्तिगार वजह रब्बिही, अपने रब की रज़ामंदी के लिए सब्र करते हैं। किसी मुश्किल में हूँ, मैदान जंग में हूँ या किसी और मुश्किल मुसीबत आफत में हूँ, वो अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। सब्र को 2 मानी में लिया जाता है, एक बर्दाश्त करना और एक साबित कदम रहना। मैदान जंग में सब्र साबित कदम को कहते हैं, साबित कदम रहने को, और आम मुश्किलात में सब्र बर्दाश्त करने को कहते हैं। सब्र की एक माइनर किस्म और भी जिक्र हुई है जो कि पढ़ी है मैंने इब्ने कसीर में, कि अपने दुख और तकलीफ़ का इजहार हर किसी से ना करते फिरना। और बेसब्री इसको भी कहते हैं कि अपने दुख को बर्दाश्त ना करना और इधर उधर उसको लोगों से शेयर करते फिरना। हालांकि अगर अल्लाह तबारक व तआला आसानी कर दे तो दुनिया सारी लगी रहे तो कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता, और अगर अल्लाह मुश्किल में डाल दे तो फिर खुद ही निकाले। वो इस तरह आम लोगों से ज़िक्र करना बेमकसद बात हो जाती है, क्योंकि कोई किसी को मुश्किल से निकाल नहीं सकता और आसानी दे नहीं सकता अल्लाह के अलावा। तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको बर्दाश्त करना, और बर्दाश्त करने का एक मतलब ये भी है कि आम लोगों से, हर किसी से दुख दर्द को वावेला रोना धोना नहीं करना चाहिए। ये भी सब्र की एक किस्म आ रही है। तो सब्र की 3 किस्में हो गई और सब्र की हर एक किस्म को अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए बर्दाश्त करना नंबर 6 बताया। नंबर 7 अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह से डरने और ईमान लाने वालों की एक निशानी ये भी है कि अकामुस्सलात, नमाज कायम करते हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया। कुरान पाक में कमोबेश 750 मरतबा नमाज का ज़िक्र आया है, 750 मरतबा नमाज का ज़िक्र आया है। और एक जगह भी अल्लाह तबारक व तआला ने सल्लु सलात नहीं फरमाया कि वो ईमान वालों की निशानी ये है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला ने कोई वैल्यू ही नहीं बताई, नमाज़ पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला ने कोई काउंटिंग ही नहीं दी अल्फाज में। अल्लाह तबारक व तआला ने हर दफ़ा यही फरमाया कि अकामुस्सलात, नमाज की पाबंदी करते हैं। पाबंदी का मतलब होता है कि हम लोग आम तौर पे अगर नमाज अकामुस्सलात का पहली बात यह है कि नमाज मतलब ये समझ लेता है कोई कि
نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز باقاعدگی سے قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدگی کرتے ہیں نماز میں۔ اور پھر بڑی مشکل سے اگر ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں کہ نماز کے وقت کی پابندی کرتے ہیں، نہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں 5 نمازیں پڑھنے سے نماز کی پابندی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کو اس کے وقت کے مطابق پہلے وقت میں خشوع اور خضوع سے ادا کرنا نماز کی پابندی کہلاتا ہے۔ ایک تو نماز کے وقت کا پراپر خیال رکھنا، گپ شپ میں لگے رہنا اور نماز لیٹ کر کے پڑھنا اقامۃ الصلاۃ میں نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ نماز کے جو احکامات ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو پراپر طریقے سے ادا کرنا اور ان میں خشوع اور خضوع کو برقرار رکھنا، اور سجدے کو پراپر حالت میں کرنا، رکوع کو پراپر حالت میں کرنا، پراپر ٹائم تک اس کو رکوع کو، اور جو رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں ان کو اچھے اور پراپر طریقے دل لگی سے کرنا، دل جمعی سے کرنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پانا یا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا، اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو نماز کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا نبی مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مل آسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تو اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا تو یہ کیفیت پیدا کر کے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان کہلاتا ہے۔ اور یہاں اقامۃ الصلاۃ سے یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ نماز کے ہر رکن کو خوبصورتی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اور پورے ٹائم کے ساتھ اور اس کے ہر لوازمات کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنے کو اقامۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کو نہیں کہا جاتا۔ اور نماز باقاعدگی سے پڑھنے کو بھی نہیں، اگر اس کے ارکان کو ہم خشوع اور خضوع سے ادا نہیں کریں گے اور پراپر ٹائم نہیں دیں گے تو اقامۃ الصلاۃ میں فرق پڑے گا۔ سوری، کچھ دنوں سے میری طبیعت خراب ہے۔ اقامۃ الصلاۃ ہو گیا۔ نمبر 7 یہ کہ انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور نمبر 7 ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو 1 روپیہ دے کے تو اتنا پرچار کر دیا جائے کہ اگلا منہ اٹھانے کے قابل نہ رہے، شرمندہ رہے، بلکہ بعض حدیث میں یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو علم تک نہ ہو۔ لیکن بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علانیہ صدقہ فرمایا۔ اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ ان دونوں حدیث کو ہم کس طرح کمپیئر کریں، کہ جہاں ضرورت ہو علانیہ کرنے اور لوگوں کو نیکی کی تحریک دینے اور صدقے خیرات کی تحریک دینے کی ضرورت پیش آئے، وہاں علانیہ بھی کرنا چاہیے۔ ادروائز کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کو علانیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چھپا کے اور پوشیدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جس طرح پوشیدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 بندوں نے اعلان کیا ہو کہ اللہ اس کو یہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی زبان سے کھلواتا ہے۔ اور یہ کہ اس ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے سے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کا مطلب یہ کہ ایسی جگہوں پر جہاں کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو اور کوئی سفید پوش لوگ موجود ہوں، اور ان سفید پوشوں کو اس طرح دینا ہو کہ وہ سامنے آ کے کبھی دینے کے قابل تھے، اب سامنے آ کے لینے سے شرمندہ ہو رہے ہیں اور پریشان ہیں، تو ان کو اس طرح نہ دیا جائے کہ پبلک ان پر نظر رکھے ہوئے ہو اور پبلک ان پہ ہاتھ اٹھائے، نظر اٹھائے کہ یہ لینے والوں میں ہیں۔ ان کو چھپ چھپا کے دینا چاہیے، لیکن جہاں ان کی تحریک پیدا کرنا ہو، لوگوں کی رغبت دلانا ہو، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ
ضرورت ہے صدقے کی اور صدقہ جمع کیا جائے، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس طرح جہاں تحریک دینی ہو، جہاں کوئی غریب طبقہ ہو، کوئی غریب گھرانہ ہو، ایسا جس کو مدد کی ضرورت ہو اور کسی ایک کی مدد سے اس کی ضرورت نہ پوری ہو رہی ہو، اس کو سیٹ کرنا ہو، پراپر سیٹ اپ کرنا ہو، تو وہاں پھر پبلک میں اپنے رشتہ داروں میں، اگر پڑوسیوں میں یہ اعلان کر دینا کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس بندے کی حالت تھوڑی نازک ہے اور اس کو ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جس سے جتنی ہو سکے اس کو امداد دے کے اس کو سیٹ کیا جائے۔ وہ بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ کوئی ایک بندہ اس کے سامنے نہیں، بلکہ کوئی ایک بندہ ذمہ داری لے اور سارے لوگوں سے بات کر کے خود لے اور ڈونیشن، اور پھر اپنے طرف سے کوئی طریقہ کرتے ہوئے اس کی سیٹنگ کا انتظام کرے۔ ادروائز اگر ہم بھیک کی طرح دینے لگیں گے اور لوگ خوشی سے لینے لگیں گے تو اس طرح پھر انسان کی غیرت مجروح ہو جاتی ہے، اور انسان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی عزت نفس مجروح ہو ایک دفعہ ہو جاتی ہے پھر وہ مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور مانگنے کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ بندہ، پھر مانگنے والا بندہ معاشرے میں بوجھ ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے۔ ایسا ماحول نہیں بنانا چاہیے کہ لوگ مانگنے کے عادی ہو جائیں۔ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگلی جو 8ویں نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، وہ فرمائی کہ وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائیوں کے پیچھے نیکیوں کو لگا دیتے ہیں، برائیوں کو نیکیوں سے ختم کر دیتے ہیں۔ برائیوں سے نیکیوں کو ختم کرنے کا مطلب نیکیوں سے برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نیکیوں سے برائیوں کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی کے پیچھے نیکی کو لگا دو۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی گناہ کا ذکر کیا، لغزش کا، کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر ایک کو فرمایا کہ صدقہ کر لو۔ تو اس طرح ہے کہ جب کوئی برائی سرزد ہو جائے بحیثیت انسان، تو پھر اس پہ شرمندہ ہوں اور فوراً اس کے پیچھے کوئی نیکی کر لیں۔ اگر صدقہ خیرات کی وجہ بن رہی ہے کوئی، تو وہ صدقہ خیرات دے دے، وہ برائی کو ختم کر دے گی۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، تسبیحات کر لیں، استغفار کر لیں۔ لیکن یہ وہ برائیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر انسان سے ریلیٹڈ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، پھر اس انسان سے معاف کروائیں اور پھر 2 رکعت نماز پڑھیں یا صدقہ خیرات کریں۔ پہلے اس انسان سے معافی مانگ لیں، معافی مانگے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ و خیرات کو قبول نہیں کرے گا۔ صحیح۔ اولئک لہم عقبی الدار، ایسے ہی لوگ ہیں جن میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں اور ڈرنے والے ہیں اور نبی کا ساتھ دینے والے ہیں اور نبی کے حکم کے لبیک کہنے والے ہیں، ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے گھر تیار کر رکھے ہیں جو ہمیشہ ان کے ہوں گے، اور جن کے وہ ملکیت کا احساس ہوگا ان کو، اور اس میں ہر طرح کی آسائش موجود ہوں گی۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ لائک ڈس لائک ایز یو لائک۔ میرے لیے دعا کیا کریں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون میں کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔